मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी कहाँ होनी चाहिए? दिल में। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी कहाँ होनी चाहिए? दिल में। कुछ कहते हैं दाढ़ी तो सुन्नत है, कोई फ़र्ज थोड़ी है। कुछ कहते हैं उस ज़माने का कल्चर थी दाढ़ी, इसलिए रखने का हुक्म था। जब हम इस्लाम को मानते हैं तो भाई हमारे पास बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आफुल लिहा वक़ुस्सुश शवारिब खालिफुल यहूद वन नसारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें घटाओ, ख़त्म। अब सोचने का ऑप्शन है? बोलते क्यों नहीं, चुप बैठे हो। भाई रखनी पड़े, ऑप्शनल है ही नहीं। यार सिखों से इबरत हासिल करो। इतनी शदीद गर्मी में 12-12, 13-13 घंटे इतनी मोटी मोटी पगड़ियाँ पहनते हैं, इतने पूरे बालों का गुच्छा बना के सर के अंदर रखते हैं। बच्चों को भी मैंने देखा, बगलों के बाल भी कहते हैं बड़े होते हैं, उनके मजहब का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं काटते। हमारे मजहब ने कितनी आसानी दे दी, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाओ, बाकी सारे बाल काटो। सर के बाल ऑप्शन है, रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो। गर्मी लग रही है, अब देखो हमारे यहाँ जून जुलाई का अलग सीजन चल रहा होता है मर्दों का। जून जुलाई में रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आ रही होती है, मर्दों की खोपड़ी से टकराती है और वापस एक अलग लुक आता है। दिसंबर में अफ्रीका के घने जंगलात, मजहब ने हमें इजाजत दे दी कि औरत को बोला सर के बाल रखने पड़ेंगे, वो नहीं कटा सकती क्योंकि उसकी जीनत है। जमाने जाहिलियत में 2 साल इद्दत थी औरत की, 2 साल, और उसमें वो गंदगी में रहती थी। शौहर मर जाए ना, मेंगनियां लाके डालते थे लोग, गंद में रहेगी। इस्लाम ने 2 साल की इद्दत को खत्म करके 4 महीने लेकर आया इस्लाम। नंबर 2, उसमें गंदगी में रहने की इजाजत नहीं है, साफ सुथरी रहे, हाँ जीनत इख्तियार ना करे। फिर बाद सहाबियात को इश्काल हुआ तो आपने फरमाया जमाने जाहिलियत में तुम 2-2 साल की इद्दत होती थी, इस्लाम ने तुम पे रहम किया, 4 महीने की रख दी। अब ये भी नहीं करोगी क्या? हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं भाई। बाज मजहबों में तो बाल ही बाल हैं। मैं किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ा रहा, उनका कल्चर होगा, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको उस पर फख्र है, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस्लाम ने, अगर इस्लाम कह देता बाल बढ़ाओ, बगलों के भी, मूछे भी, सर के बाल भी, ज़ेर-ए-नाफ बाल भी, कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है हमारे लिए। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया भाई दाढ़ी मर्द की जीनत है, दाढ़ी बढ़ाओ, बाकी बालों को सफाई के खिलाफ है, काट दो उनको। सर के बाल ऑप्शनल, पट्टे वाले रखो, छोटे रखो। रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना टिंडुन वलिल जुहाली बालू। असल में हजरत अली का शेर है, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू, कि हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं कि अल्लाह ने दौलतमंदों को जाहिल रखा, हम गरीबों को अल्लाह ने दीन का इल्म दिया। हजरत अली मिस्कीन थे, गरीब थे, इल्म था बहुत, तो कहते हैं हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं कि हमें इल्म की दौलत दे दी, माल से गरीब रखा। आगे वो वजह बयान करते हैं, फ़इन्नल माल यफना अन करीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालू। माल फना हो जाता है, इल्म हमेशा बाकी। तो हमारे मदरसे के तलबा ने, हम जब आए ना तो टिंड पे टिंड चल रही थी हमारी। ये लंबे बाल रखने का मुझे शौक नहीं, अपने बच्चों को नहीं रखने देता मैं, लेकिन मैंने एहतजाज में रखे हैं। दौरे हदीस तक हमारी टिंड कराई है। फिर हम जब मुफ्ती बनने के लिए तखस्सुस में दाखिला लिया तो हमें कहा गया कि अब आप इजाज़त है। एक दिन उस्ताद आए, उन्होंने बोला कटा दो, फिर हमने टिंड करवा ली। तो फिर मैंने कहा जब मैं मदरसे से फारिग हूँगा एहतजाज में बाल रखूँगा, तो ये एहतजाजन बड़े बाल रखें। खैर, तो जब मुसलसल टिंड हो रही थी ना हमारी, तो हमारे एक तालिब इल्म ने कहा कि असल में तो शेर ये था, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू। तो कहते हैं हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं, लना टिंडुन वलिल जुहाली बालू, कि हमारी टिंड और जाहिलों के सर पे बाल। मदरसे के तलबा जो इल्म हासिल कर रहे हैं टिंड, और जो इल्म हासिल नहीं कर रहे बाल। आगे तसल्ली के लिए उस तालिब ने कहा, फ़इन्नल बाल यफना अन करीबिन, बाल अन करीब खत्म हो जाते हैं, व इन्नल टिंडा यबका ला यज़ालू, टिंड कभी भी खत्म नहीं। तो अल्लाह की रहमत है भाई, टिंड का ऑप्शन भी है। मैं परसों जिम गया तो एक साहब की बड़ी खूबसूरत टिंड चमक रही थी। वो लेटे हुए ना थाइस लगा रहे थे, तो उनकी टिंड से पसीना और रोशनी रिफ्लेक्ट होके आ रही थी। तो सिखों के मजहब में कितनी मुश्किल है, फिर भी वो अमल करते हैं। हमारे दीन ने तो बहुत आसानी कर दी भाई, सिर्फ दाढ़ी के बाल अल्लाह चाह रहे हैं कि रख लो यार, बाकी तो हुक्म दे रहे हैं कटाओ, दाढ़ी के रख लो। सर के बाल आपकी मर्जी है, रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो। इतनी आसानी कर दी, वो नहीं हो रही।
تو مسلمان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب دیکھو میں سکھوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں بال رکھتے ہو, وہ کوئی دلیل نہیں دیتے, کہتے ہمارے مذہب کا حکم ہے. یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم سید الانبیاء کی بات نہ مانیں اور ان لبرل لوگوں کی باتوں میں آئیں تو رکھ لو بھائی, اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمت کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا داڑھی والے جن چڑیل بھوت لگ رہے ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ اسی پہ 4 ہوئی ہیں میری, اسی پہ 4 ہوئی ہیں, تو آپ کو بھی مل جائے گا رشتہ انشاءاللہ. ہاں کچھ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی, ریجیکٹ کر دیتی ہیں ایسی کی تیسی. ان لبرل انٹیوں سے شادی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ وہ پھر میں بولوں گا بیچ کے کھا جائیں گے, تو ارشاد بھٹی آئے گا بولے گا آپ نے کیوں بولا بیچ کے کھا جائیں گے, اس لیے میں یہ جملہ بس لے لیتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی مذہبی گھرانوں میں کرو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے, اس راستے میں اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں, اس راستے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں, اس راستے میں اللہ نے اپنا ریلیشن بھی بتایا اور مخلوق کا ریلیشن بھی بتایا. مخلوق کے ریلیشن میں اس اللہ نے ہمیں ماں باپ کا حق دیا, بیوی بچوں کا حق بتایا. تو مسلمان ان سارے ریلیشن کو پورا کرتا ہے. انہی ریلیشن میں, انہی احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے صبر. یہ صبر بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو تو بڑھ رہا ہے, لیکن خودکشیاں اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری مذہب ہے. تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مذہب. دیکھو اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے, اللہ ہم سب کو غموں سے محفوظ رکھے, یا تو وہ غم ہماری حماقت سے ہوگا یا کسی قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر قدرتی حادثہ ہے بھئی اللہ کی طرف سے, اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے. نیک لوگ صبر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا طریقہ ہو نا, کسی کی دینداری ناپنی ہے کہ کتنا دیندار ہے. جیسے بخار کبھی کسی کو ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا, ویسے ہی ماتھا بعض دفعہ دھوپ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ تو بتا سکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ گے پتہ چل جائے گا بھائی یہ دھوپ سے ماتھا گرم تھا یا واقعی سچی مچی میں اس کو بخار تھا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے کسی کو ناپنے کے لیے کہ یہ سچی مچی کا دیندار ہے یا صرف دینداروں والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا اس نے, یہ ناپنے کے لیے کہ غم میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, پریشانی میں کیا حالت ہوتی ہے اس کی. میں اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیتا ہوں, خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بے دین لوگ ہیں خوشی میں اترانے لگتے ہیں, اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پہ, بعض دفعہ آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے اپنی اوقات بھولتا نہیں ہے, لیکن دوسرا اس کے بارے میں بدگمان بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا. تو یہ جو دوسرا ہے نا یہ بہت پس ذہنیت کا ہوتا ہے. علماء کے پاس پیسہ آتا ہے نا, ان کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. جب پیسہ نہیں تھا تو بھی ٹھیک ہے, آ گیا تو بھی ٹھیک, لیکن بلا وجہ بعض لوگوں کو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. ابے ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بگڑ گئے ہیں, ابے ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں. حالانکہ نہیں ہوئے ہوتے پاگل, وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے بھی دل کی وہی حالت ہو, پیسہ آنے کے بعد بھی. تو ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے, یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آج ایک نے کمنٹس میرے خلاف لکھے ہوئے تھے, اب یہ پہلے بڑے غریب ہوتے تھے, لوگوں سے پیسے مانگ کے تو کھانا آتا تھا ان کے یہاں. کسی نے لکھا آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا پھینک رہا ہے, لمبی پھینکنے دو. اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میں مشہور نہیں تھا نا زیادہ خوش تھا. سمجھ رہے ہو, جن یہ بیٹھے ہوئے نا 2006 میں مشہور تھا,
نہیں تھا. یہ پرانے لوگوں سے پوچھو جن کے زمانے کی ٹرینیں بندوق, استغفر اللہ, یعنی جو ماشاء اللہ رفیع بھائی ہمارے جوان ہیں, آپ سے بے تکلف ہے اس لیے. تو 2006 میں جب ہم یہاں آئے, کیا حالت تھی ہماری. اس وقت بھی پھدکتے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے؟ کبھی آپ نے چین سے بیٹھا ہوا دیکھا؟ ہاں, وقتی طور پر کبھی کسی بات پہ غصہ آ جاوا ہو, وہ تو ہر آدمی کو آتا ہے, اس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. نارملی تو ٹھیک خوش ہی تھے نا الحمدللہ. تو ہر آدمی کو مولویوں سے کچھ ذاتی بغض ہے لوگوں کو. بھائی مولوی کو تمہاری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے مسلط تھوڑی کر رہا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو, نہیں سمجھ میں آئے مت مانو. لوگ کہتے ہیں یار یہ حلال یہ حرام, تو یہ پھر یہ لوگ ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی ذاتی زندگی میں نہیں کرتے, ہم جنرلی ایک اصول بتاتے ہیں, تو لوگوں کو پھر چڑ ہوتی ہے, پھر مولاناؤں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, جس طرح سے میں نے فیملی پلاننگ والوں کی دھجیاں اڑائی ہیں نا, اور خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں, لیکن یہ NGOز میرے پیچھے ضرور پڑی ہوئی ہوں گی. ان کا بس چلے کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے, اللہ بچائے, یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ نیچ حرکتوں پہ اترتے ہیں. ان کے پاس جب نظریاتی طور پہ جواب نہیں ہوتا نا, تو شخصیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ. تو میں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ بچا, اللہ سے پس پناہ مانگتا ہوں میں. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو NGOز تھی نا جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنا ذلیل کیا بیچارے کو. اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکوٰۃ کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی بندے سے ہے اور میرے جیسے مولویوں سے ہے, جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا, آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہی چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن NGOز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا, وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو. اور وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو بس. آزادی کی بات کرو, وہ بھی آزاد, فلاں بھی آزاد, بہو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. اب دیکھو آج ایک اسکینڈل آیا ہے کہ ایک سسرال نے بہو پہ ظلم کیا, اب اس کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو اس پہ خاتون نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا ہے, برقعے میں نقاب میں آ کے کہہ رہی ہیں جب ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جائے گا کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کریں اور ان پر لازم ہے, تو یہی حشر ہوگا. او بھائی, ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, ایسے واقعات کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. اس ایک واقعے کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت ہی نہ کرے. جب گھروں میں رہتے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے بہو کو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لے کر آئے پانی, کیسے برداشت کر لو گے آپ؟ ہاں, جہاں ظلم ہو رہا ہے, حد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, اس کو تو سب 100 دفعہ غلط کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوگا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے. بھائی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی صحیح نہیں پتا چلتا. آپ کا شوہر نہیں ہوگا تو آپ یہ نہیں سب کو شوہر لیس بنانے کی کوشش مت کرو. مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی, 99% محبت کرتے ہیں.
اور 99% عورتیں بھی اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں. 1% کی وجہ سے سب کو برباد مت کرو. تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے جس کا جو تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ این جی اوز یہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں, ان کو میرے بھائی آپ کے نماز روزے والے بیانات سے کوئی ایشو بولو نہیں. کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائی, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نسل روکنے پر, اور ان زیادہ تر یہ کے پی کے میں خرچ ہو رہے ہیں. تبھی کے پی کے میں تو میرا بیان ہی یہی ہوتا ہے, بیان ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ میرے بہت بڑے دشمن ہیں, یہ کچھ بھی نکالیں گے, کچھ بھی نکالیں گے, یہ لطیفے بھی بنائیں گے, یہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ابھی. اللہ نہ کرے میرا ذرا سا گھر میں اختلاف ہو جائے اور میڈیا پہ آ گیا تو پھر دیکھو یہ کیسے اچھالتے ہیں. ہر آدمی کا ہوتا ہے, ابھی تک ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے, اللہ بچائے, علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, کوئی چانس نہیں ہے انشاءاللہ علیحدگی کا. ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً انہوں نے میڈیا کی زینت بنانا ہے, فوراً میڈیا کی زینت بنانا ہے. تو یہ توپے لے کے کھڑے ہوئے میرے خلاف, کچھ ملے تو ہم تو ایک بات کے قائل ہیں, ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مان لے. ہم عورت سے کہتے ہیں پردہ کرو, کیوں, کس کا حکم ہے, اللہ کا, بس اللہ کے حکم کے آگے ختم. اب کوئی کتنی مرضی دلیلیں دے ایکچولی کر کے ہٹا ہے, اللہ نے عورت کو حکم دیا گھر سے باہر نکلے حجاب لے, ختم. دیا کہ نہیں دیا حکم؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا دیور سے بھی, اب آپ لوگ کو تکلیف شروع, دیور سے کیا کرے, پردہ کرے, ختم. اب ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے گھر کا ماحول, اللہ کا حکم ہے. بھابھی دیور سے منہ سے یعنی بول کیوں نہیں رہے, کیا کرے گی, پردہ کرے گی. آپ کو سالی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک صاحب ہیں اپنی سالی کو لے کے آ رہے ہیں سفر میں. سالی, میں نے کہا سوالی وہ مولوی صاحب ہو کے سالی کو لے کے آ رہے ہیں, تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نہیں ایکچولی کو مولوی صاحب بھی شریف آدمی, ان کے سالی بھی. میں نے کہا بھائی شریف کی کیا بات ہے, آپ غیر محرم کے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتے, ختم. تو یہ تو لبرل لوگوں کی باتیں, آنکھیں صاف ستھری ہیں اور ہمارے دل صاف ہیں اور ہم گندی سوچ کے, تمہاری باتیں. ہمیں جب اللہ رسول نے کہہ دیا یہ محرم یہ نامحرم, ہمارے لیے سوچنے کا آپشن بولو. انگریزوں نے نا یہ لبرل ہوتے ہوتے پتہ ہے کہاں چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جمشید سے سلام دعا ہے, اچھی ٹائٹ قسم کی سلام دعا ہے, وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. انگریزوں کا جمشید کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہاں والے جمشید کی نہیں. جمشید ایک کیریکٹر ہے, تو ان کے ہاں یہ کہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے, میری سوچ اچھی ہے. بھائی سوچ ووچ کی ایسی کی تیسی. محرم نامحرم کی تقسیم کس نے کی ہے بولو, اللہ نے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, ابا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, ابا یہ کرتے ہیں, ابا وہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ بھائی حسن سلوک کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھائی یہ کیا, بھائی یہ کہ چھوڑ دے. بھائی ہم ابا کی اطاعت کیوں کرتے ہیں, کس کا حکم ہے, اللہ کا. ابھی ایک نیا مسئلہ بھی مارکیٹ میں آیا کہ اسلام میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے, حسن سلوک کا حکم ہے. یہ نہیں لائے ہو بھائی مارکیٹ میں, بس کر دو یار, لوگ پہلے ہی پاگل ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا چاولوں میں دہی ڈال کے نہیں کھاؤ, ان کا کلپ بہت چل رہا ہے, لوگ باولے ہو گئے. میں بھی حیران گیا یار, دہی سے آج سے تو. پھر دوسرے ڈاکٹر نے رد کیا کہ کھاؤ. تو اب کیا کریں, کھائیں کہ نہیں کھائیں, ڈاکٹروں کے پھڈے. تو کسی نے بتایا وہ جنہوں نے کہا دہی ڈال کے نہیں کھاؤ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, واللہ عالم, یا ان کا ٹاپک ہے. میں تو کھا رہا ہوں بھائی, ہم تو دہی ڈال کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, تو قوم پہلے ہی دین پہ نہیں آ رہی ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں سوسائٹی میں. لوگ کہاں ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں, آپ ان کو اور زیادہ باغی بنا رہے ہو, اور باغی بنا رہے ہو آپ ان کو. لوگ تو چھوڑ رہے ہیں اس زمانے میں والدین کی اطاعت. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس اللہ نے آپشن ختم کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرو, تو اب ہمارے پاس کیوں کا آپشن بولو ہے ہی نہیں, ختم. سکون کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے بڑے استاذ تھے, ان کو وہ کسی بات کا آرڈر کرتے تھے تو چھوٹے استاذ فوراً پورا کر لیتے تھے. ہم نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہی نہیں آرڈر صحیح ہے غلط ہے, بس ناجائز نہ ہو. بڑے کا ہے کر لو.
تو ہمیں شریعت نے حکم کیا دے دیا؟ ماں باپ کی اطاعت جائز چیزوں میں لازم ہو گئی ہمارے اوپر, اور اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو. اب جو سوچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایکچولی آج تھکاوٹ ہے, ایکچولی یہ نہیں ہے, سفر میں تو یوں. بھائی سفر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے کیسے پڑھنی ہے, حضر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے, وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا, روزے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں.